रजब के साथ इस तरह से ताल्लुकात आप लोगों के बने? मेरी एक मजालिस में उनके साथ मुलाकात हुई, लाहौर में ही थी जी, जौहर टाउन में। उन्होंने सुना और उन्होंने कहा बेटा मेरे घर मजलिस है तो आपने लाजमी आना है। हम उनके घर गए वैसे मिलने के लिए, तो मैंने बैठ के उधर एक मरसिया पढ़ा, नोहा पढ़ा, तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। फिर उनका एक मजालिस होती है, एक अशरा होता है गज़ल के घर, जो उनकी बेटी है, तो उन्होंने कहा जी आप मेरी बेटी हैं तो आपने कोई मजलिस मिस नहीं करनी। इस तरह हमारा एक तकरीबन 6-7 माह से इस तरह तल्लक बना। प्यार मोहब्बत में आपने रेट कम किया या पूरे चार्ज किए पैसे आपने? नहीं, ज्यादा पैसे दिए उन्होंने क्योंकि वो रजब बाटा इस वक्त वो स्टार है, तो मतलब पैसे तो ज्यादा लेने चाहिए। कुछ मेहमान उनके बाहर से आए थे, जापान से, के फैन थे वो। कैमरा उस वक्त बंद होता था जब वो आते थे, उन्होंने मास्क लगाए होते थे। कितने पैसे उन्होंने फेंके, तकरीबन 15 मिनट में उनके पास इतने बैग्स थे, इतनी बड़ी अमाउंट फेंक दी थी कि आपकी सोच होगी। दूसरे पैसे निकाल के जो रजब के दोस्तों ने फेंके, उनकी फैमिली ने फेंके, जितने भी सारे लोग थे उनके अलग से पैसे थे, ये अलग से पैसे थे जो जापान से आई थी। और उन्होंने हमारे 3 इवेंट सुने हैं और तीनों में उन्होंने कमाल कर दिए। अब आपके ऊपर पैसे लुटाए, कोई थोड़ा बहुत एक राउंड फिगर हमें दे दे ताकि आइडिया हो जाए। सुना करोड़ों में वो पैसे लुटाए? हाँ जी, ऐसे ही बहुत ज्यादा वो अनलिमिटेड अमीर थे वो लोग। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब होंगे बखैर आफियत। एक नई पॉडकास्ट के साथ हन्नान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, अक्सर आपने सुना होगा कि माही के नाज और नखरों को उठाने के लिए ना उसका चाहने वाला वारी वारी जाता है, और इस वारी वारी जाने के एहसासात को लफ्ज़ों के अंदर जो है वो परो के अगर खूबसूरत आवाज़ में पेश किया जाए तो उसके साथ जो फीलिंग्स होती है ना सिर्फ उस माही की बल्कि उसके सुनने वालों की भी जाग जाती है, और उसकी मोहब्बत को बड़े खूबसूरत अंदाज में एक गायकी के साथ दर्शाया जाता है। तो हमारे पाकिस्तान की एक मारूफ सिंगर ऐसी थी जिन्होंने ये गाना गुनगुनाया, माही दिया नाजा तो मैं लख लख वारियाँ। तो गाने के गुनगुनाते ही दुनिया भर के अंदर इसने शोहरत दवाम हासिल की, और ना सिर्फ शोहरत दवाम बल्कि टिकटॉक के ऊपर आपने मुल्की गैर मुल्की बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर टिकटॉक बनाते हुए देखा होगा। गाना वायरल ही नहीं, वायरल से भी कोई आगे की चीज़ होती ना तो वो जनाब हम उसको कह देते। तो इतना वायरल हुआ कि सेलिब्रिटीज़ ने भी उसके ऊपर टिकटॉक्स बनाई। तो आज वो मारूफ हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे आपकी गुफ्तगू करवाते हैं। बड़ा कीमती टाइम उन्होंने आज निकाला है, स्पेशल फैसलाबाद आई हैं, तो मैंने कहा चलें उनसे गुफ्तगू की जहाँ पे सादत हमें हासिल हो रही है आपको भी उनके साथ मिलवाते हैं। तहसीन सकीना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे अल्फाज आपने यूज़ किए हैं, आपकी मेहरबानी है, हम इस काबिल नहीं हैं, आपका शुक्रिया। जनाब आप काबिल हैं, और बिल्कुल आप काबिल हैं, इस वजह से हम कह रहे हैं, बल्कि आप इससे बहुत ज़्यादा काबिल हैं। हम कम लफ्ज़ों का चुनाव कर रहे हैं, आपकी तारीफ़ के लिए इससे ज़्यादा भी बोला जाए तो मेरा ख्याल है वो कम होगा। सलामत रहें आप। मिजाज कैसे हैं आपके? बहुत शुक्र है जी। साडा शहर कैसा लग गया थानू आके? इस शहर को सलाम है जी। मेरे ख्याल में जब शहर में एंटर होते हैं तो सबसे पहले बंदों को जूता उतार के यहाँ की धरती को चूमना चाहिए। हाँ। ये वो शहर है जहाँ बहुत बड़े आर्टिस्ट जो बेमिसलो बेमिसाल है, जिनकी कोई मिसाल ही नहीं है, और नुसरत साहब और उनके बाद शेर अली, मेर अली खान साहब, ऐसी बड़ी दुनिया है, ऐसे कामयाब लोग, ऐसे पाकीज़ा लोग जो कभी दुनिया में कभी नहीं आ सकते। तो ये तो बड़ा शहर है, ये तो सलाम के काबिल है, हम तो इसको सलाम करते हैं जी। वाह जी वाह। अच्छा मुझे बताइएगा, शेर अली मेर अली साहब से आपकी मुलाकात भी हुई, और मैंने सुना है कि उनकी दुआ ने बड़ा काम दिखाया आपके करियर के हवाले से। जी बेशक। तो वो वाकया क्या था, किस तरह से दुआ आपको उनसे मिली और कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? बिल्कुल जी, उस वक़्त मेरा आगाज़ था, अभी भी आगाज़ ही है, और उस वक़्त आगाज़ था तो हमारे जो मुर्शद पाक हैं उनके उर्स का प्रोग्राम था। अच्छा जी, तो मेरे मियाँ और हम आए, तो हमने आके दरख्वास्त की कि हम आपको बुलाना चाह रहे हैं, और मैंने बताया कि जी मैं इस फील्ड में आ गई हूँ, तो शोबिज़ में। तो मैंने कहा कि लोग बड़ा, क्योंकि बड़ी हार्ड सी फैमिली थी मेरी, ससुराल वाली और दूसरी, दोनों फैमिली बहुत हार्ड थी, और उन्होंने कहा, मैंने कहा उनसे कि ये बड़ी हार्ड सी फैमिली है, लोग बड़ी बातें करते हैं। तो उन्होंने कहा कि बेटा जे तेरे अंदर सच कुड़े तो जिथे मर्जी नच कुड़े। उन्होंने कहा अब लोगों की परवाह ना करें, अपने अंदर को मुतमिन कर लें। आपके अंदर कुछ नहीं है तो कोई भी आपका कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई बिगाड़ नहीं सकता। अपने काम के साथ मुखलिस हो जाओ, अपने काम के साथ प्यार करो। और ये उनकी बातें जो हैं
یہ آج تک ہمارے لیے سبق ہیں، اور تمام آرٹسٹوں کے لیے، وہ تمام آرٹسٹوں کے لیے ایک خزانہ تھے، ایک پیکر تھے۔ اب وہ آرٹسٹ تو رہے ہی نہیں، انہوں نے تو جو کام کیا انہوں نے عبادت سمجھ کے کیا اپنے کام کو، اور باوضو طریقے سے کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جب وہ سٹارٹ ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر رب بولتا ہے، اور جینوئنلی ان کے اندر رب بولتا تھا، واہ واہ واہ، ان کے اوپر اتنی عطا تھی۔ اور اس شہر کے بہت بڑے آرٹسٹ نصرت صاحب، انہوں کے ساتھ کسی نے سوال کیا کہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ کس کو سنتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں شیر علی میر علی صاحب کو سنتا ہوں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ یہ ان کے لیے بھی خزانہ تھے، ان کی روح کو بھی یہ سکون دیتا تھا، ان کا کلام ہی ایسا تھا اور اتنا اچھا چناؤ۔ اور میرے والد صاحب کہتے تھے جب یہ پڑھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ خدا آ کے خود ان کو داد دے رہا ہے۔ ہاں، اب یہ لوگ ہیں جو سارا بلائی کام چل رہا ہے، لیکن ان کی بات میں بھی ایک لے تھی، ایک ردم تھا، ایک پاکیزگی تھی، آپ وہ سن سکتے ہیں۔ وہ ہم میں نہیں ہو سکتی، عام لوگوں میں یہ نئی چیز، وہ ایک خاص رب کے چنے ہوئے لوگ تھے۔ تحسین صاحبہ، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کہاں سے کیا؟ جب آپ کو فیل آیا کہ نہیں یار، ایک تو ہوتا ہے نا 2 سال 4 سال بندہ محنت کرتا رہتا ہے اسٹرگل فیز میں، ایک وقت آتا ہے پھر بندہ فیل کرتا ہے کہ نہیں یار اب میں پاپولر ہوں، میرا کوئی آئٹم ہٹ ہو گیا، لوگ پہچاننا شروع ہو گئے، تو ذرا شروع کی رودات سناتے ہوئے پھر اس طرف آئے۔ پہلے تو یہ بات میں آپ کو کر دوں کہ جب آرٹسٹ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا ہو گیا ہوں یا میں آرٹسٹ بن گیا ہوں یا مجھے کامیابی مل گئی ہے تو اب میرا سارا کچھ آسان ہے، اسی وقت آرٹسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ واہ واہ، جب یہ سمجھتا ہے کہ میں آرٹسٹ بن گیا ہوں۔ یہ دیکھیں مالک کی ایک عطا ہے، اور کسی نے کہا تھا کہ ہم غریب بڑے ہیں تو وہ لجپال بڑا ہے، ہاں، تو یہ بس اسی کی لجپالی ہے، ورنہ ہم میں تو ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور کریئر کا جو آغاز تھا وہ میرے والد صاحب تھے، وہ ایک ذاکر بھی تھے، مرثیہ بھی پڑھتے تھے، تو میرا ان کے ساتھ بہت پیار تھا۔ جو میرے والد صاحب کے والد دادا ابو تھے میرے، ہم ان کو ابو ہی کہتے تھے، لیکن ان کے ساتھ میرا ایک روح کا ایک رشتہ تھا۔ والد صاحب تو تھے میرے، لیکن میرا ان کے ساتھ بہت زیادہ، میں ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتی تھی، ان کے بغیر سوتی نہیں تھی، اور میری زندگی میں وہ جز تھے جو میری زندگی کا بہت اہم تھا۔ تو آپ نے سروں کی تعلیم بھی ان سے لی؟ جی، کیونکہ ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے تھے جو گاتے تھے، کلاسیکل گاتے تھے، اور وہ ان کے پاس آتے تھے اور تلفظ ٹھیک کرنے کے لیے ان کے پاس آتے تھے، تو انہوں نے آنا، وہ راگ چھیڑنے، ان کے پاس بیٹھنا، انہوں نے ان کو سکھانا، تلفظ کا بتانا، تو رغبت بڑھتی گئی۔ اور میری سسٹر جو تھی، میں ان کے ساتھ پڑھتی تھی، وہ ایک ذاکرہ تھی، تو اس کے بعد جب میری شادی ہو گئی تو شادی کے بعد میرے میاں کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ مطلب کوئی ایسی کوئی ہم آرٹسٹ ہیں یا یہ گا سکتی ہے یا شوبز میں آئیں گے، یہ ہمارا بالکل کوئی پلان نہیں تھا۔ یعنی یہ سب ان پلانڈ تھا؟ جی بالکل، ایک دن میں ویسے ہی جیسے عورتیں گھر میں کام کرتی ہیں، میں ایسے ہی گا رہی ہوں تو رانا صاحب آ گئے۔ رانا صاحب کسی سے بات کر رہے تھے فون پہ، اچھا، تو ان کے دوست ہیں، وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کون گا رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ میری مسز ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا، یہ ایسے لگ رہا ہے کوئی آرٹسٹ گا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کافی کہا کہ نہیں یہ میری مسز ہے، پھر انہوں نے بات کروائی میری، میں نے کہا بھائی میں ہی گا رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے اندر وہ ٹیلنٹ ہے، آپ کیوں اس کو ضائع کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھا، یہ ایک دلیر انسان تھے اور ویسے بھی ہم ماننے والے ہیں، عیسائی قسم کے لوگ ہیں، تو انہوں نے کہا جی کہ اچھا، اس سے ان کا جو ہے نا وہ اسٹیمنا جو ہے وہ بڑھ گیا کہ یہ اگر ہے ایسا تو ان کو کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس پھر وہ ایک مقابلہ ہوتا ہے جنڈیالہ شیر خاں میں، ہیر کا مقابلہ ہوتا ہے، وہاں پہ مجھے 2 ہی لائنیں آتی تھی، وہ میں نے اسٹیج کے اوپر کھڑی ہو کے تو میں نے پڑھ دی، تو اس کے اوپر ہمیں پوزیشن مل گئی۔ اچھا، اور اس کے بعد پھر بھگا جی سے ہم نے رابطہ کیا، میاں صلاح الدین صاحب سے، اور کافی اس طرح کے لوگ تھے جو آرٹسٹ تھے، عابدہ جی سے رابطہ کیا، انہوں کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی ان کی، تو پھر بھگا جی نے کہا کہ یہ آپ کے پاس ایک قوم کی امانت ہے، اگر آپ اس کو نہیں لے کے آتے تو یہ آپ نے قوم کے ساتھ خیانت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد ہم پھر لاہور شفٹ ہو گئے، نیس کیفے بیسمنٹ ہو گیا جس میں گھڑولی بہت وائرل ہوا، اس کے بعد پھر کام سٹارٹ ہو گیا، باہر کے ٹور شروع ہو گئے،
اور پاکستان میں بھی کام کرتے رہے. اچھا، ہیر کے وہ 2 شعر جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھے تھے، میں چاہتا ہوں بہت سارے لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں. آپ نے جہاں مجھے بٹھا دیا ہے یہاں پہ میں ایک لفظ نہیں پڑھ سکتی, یہ گستاخی میرے سے نہ کروائیں آپ. اچھا تھوڑا سا بس آپ 2 لفظ وہ ہیر کے اگر آپ سنا دیں, لوگوں کو پتہ, جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو پتہ چلے ذرا کہ آپ نے پہلی پوزیشن کہاں سے حاصل کی تھی. بہت اچھے. ساک ماڑیاں دیکھو لین ڈاڈے کیا کہنے ان پج دیو نا بول دینی کیا خوب. نہیں چلدا وس لاچار ہو کے موئے سپ وانگوں وس کھول دے نی. بہت خوب. کیا کہنے جناب, کیا کہنے. بہت خوب. اچھا, گلے کے لیے کوئی اسپیشل آپ کوئی ٹی, کوئی کافی, کوئی چیز یوز کرتی ہیں جس سے؟ نہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم کھانا کھا رہے تھے گلے کے لیے ہم زیادہ تر چاول ہی یوز کرتے ہیں. اجاز بھائی. اچھا, معذر چاہوں گا, میں نے تو سنا ہے کہ چاولوں کے ساتھ گلا خراب ہوتا ہے. نہیں, ہمارا ٹھیک ہوتا ہے. یعنی گراریاں پٹھیاں نے جناب ادھر. اچھا, یہ تو بڑی اچھی کرم بات ہے جی, کرم ہے یہ سارا. کیا بات ہے. بے شک جب تک کرم نہیں ہوتا بالکل تب تک یہ سارے معاملات سیدھے نہیں ہوتے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اور ویسے بھی سر جو ہوتا ہے نا, یہ بائی برتھ انسان کے اندر ہوتا ہے. کوئی بھی انسان محنت کر کے اسے حاصل نہیں کر سکتا. کسی حد تک کیا جا سکتا ہے, لیکن جس کو پراپر سریلا کہتے ہیں نا, وہ وہی شخص ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ وہ گلا عطا کرتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, عابدہ پروین صاحبہ کے ساتھ آپ کی مشابہت بہت کی دی جاتی ہے. سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کے بہت سارے کلپس ان کے ساتھ جوڑ کے بہت وائرل بھی ہوئے. اور ویسے بھی جب آپ قوالی کر رہی ہوں یا پھر آپ پڑھ رہی ہوں اسٹیج پہ بیٹھ کے, تو وہاں پہ آپ کی بال بھی آپ نے ویسے بنائے ہوتے ہیں, اپنا سٹائل بھی ویسے بنایا ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ عابدہ صاحبہ کو آپ سن کے جو ہے ویسا بننا چاہتی تھی یا اپنا کوئی سٹائل اختراع اپنی کرنا چاہتی تھی؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ مالک نے ایسی چیزیں خود ہی ڈیزائن کی ہوتی ہیں. جب میں شوبز میں آئی تھی تو مجھے ایک استاد کی مطلب ایسی چیز چاہیے تھی, اور جب میں نے دیکھا سوچا, اور عابدہ جی کو پوری دنیا ایک صوفی مانتی ہے اور ایک صوفی ہیں, اور انہوں نے بڑی تہذیب میں رہ کے اس کام کو کیا. تو جب میں شوبز, کیونکہ میں ایک عورت تھی, تو میں نے یہ چوز کیا کہ میں نے ان کی شاگردی اس لیے چوز کی کہ وہ ایک کلام بھی تھا ان کا, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, وہ ہمارے بادشاہوں کو بہت پسند تھا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ایک لیڈیز ہو کے بہت بڑی بات کرنی ہے, یار کو ہم نے جا بجا دیکھا, کہیں ظاہر کہیں چھپا دیکھا. تو پھر جب میں اس فیلڈ میں آئی تو مجھے ان سے بہتر, کیونکہ اپنے استادگی میں یہ زیادہ بیسٹ لگا. عابدہ صاحبہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ جی, میری ملاقات تھوڑے دن پہلے بھی ہوئی ہے ہمارے شاہی قلعہ میں. دونوں کا اکٹھی کا ایونٹ تھا, اور وہ بہت پیار کرتی ہیں. وہ ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی اور بہت پیار کرتی ہیں. اور جب نیسکیفے بیسمنٹ آیا تو انہوں نے زلفی بھائی کو کال کی, جنہوں نے اس کو ریکارڈ کیا, کوک اسٹوڈیو بھی وہ کر رہے ہیں, انہوں نے کیا اس سال بھی. تو انہوں نے عابدہ جی نے ان کو کال کی, زلفی بھائی کو. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد آپ نے گھڑولی نہیں ریکارڈ کرنا. واہ واہ واہ. کیونکہ اس کلام کے بعد حد ہو گئی ہے, اس کے بعد اس کو کوئی اس طرح اچھا کر نہیں سکتا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کے بعد آپ نے گھڑولی نہیں ریکارڈ کرنی. اور یہ ان کا کہنا ہمارے لیے, کیونکہ وہ ایک بہت بڑی خاتون ہے,
تو یہ ان کی مہربانی. عابدہ صاحبہ سے پہلی ملاقات کب, کیسے, کس طرح سے, کس یہ جگہ پہ؟ پیکیجز مال میں ایک لاہور میں ایونٹ تھا, تو پہلی ملاقات ہماری ادھر ہوئی تھی. اس کے بعد فون پہ بات ہوتی ہے, تو وہ بڑے لوگ ہیں اور بڑے لوگوں کی تو آپ پتہ ہیں بڑی باتیں ہوتی ہیں. ان کی مہربانی ہے, وہ اتنا پیار کرتی ہیں, بہت بڑی خاتون ہے وہ. اچھا, آپ ماشاءاللہ ویسے بھی بہت وائرل ہیں, لیکن رہی صحیح کسر رجب بٹ کی شادی نے نکال دی. وہاں پہ جب آپ نے پرفارم کیا تو وہ ویڈیوز تو مطلب کسی نے بھی لگائی, ملین پہ ویوز اس کے ایسے لیے. ہی ایسے. تو مجھے یہ بتائیے گا, رجب کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ کس طرح سے تعلقات آپ لوگوں کے بنے, گھر آنا جانا بھی ہوا, ان کی مدر آپ کو بڑا پسند کرتی ہیں, جی تو کیا مولا کی محبت قریب لے آئی؟ بے شک یہ کہہ سکتے ہیں آپ, کیونکہ میری ایک مجالس میں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. اچھا, ہاں, تو اس کے بعد کس جگہ پہ وہ مجالس تھی؟ لاہور میں ہی تھی جی, جوہر ٹاؤن میں. جوہر ٹاؤن. تو انہوں نے سنا اور انہوں نے کہا بیٹا میرے گھر مجلس ہے تو آپ نے لازمی آنا ہے. یہ ان کی مدر نے کہا؟ جی. میں نے کہا جی ضرور میں آ جاؤں گی. تو اس کے پہلے ایک محرم کا شاید چاند نظر آیا, تو ہم ان کے گھر گئے ویسے ملنے کے لیے. تو میں نے بیٹھ کے ادھر ایک مرثیہ پڑھا, نوحہ پڑھا, تو وہ بہت زیادہ وائرل ہو گیا. اس کے بعد فوراً ہی 1-2 دن میں لوگوں نے اس نوحے کو ریکارڈ کر دیا. تو میں ان سے ملی, اور اس کے بعد پھر ان کا ایک مجالس ہوتی ہے, ایک عشرہ ہوتا ہے غزل کے گھر, جو ان کی بیٹی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ میری بیٹی ہیں تو آپ نے کوئی مجلس مس نہیں کرنی. تو میں نے کہا جی میں ضرور آؤں گی. اس طرح ہمارا ایک تقریباً 6-7 ماہ سے اس طرح تعلق بنا, اور ان کی مہربانی ہے کہ وہ ایک بہت ہی بڑی اچھی خاتون ہے, میرے پاس ان کے لیے لفظ نہیں ہے, وہ اتنی خوبصورت عورت ہے. تو وہ مجھے بیٹی بنا رہے انہوں نے. اور اس کے بعد میں جب تھوڑا سا 3-4 دن گزر جاتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے آ کے مل کے جاؤ, میں اداس ہو گئی ہوں. غزل مجھ سے بہت پیار کرتی ہے, اور رجب بہت اچھا انسان ہے, بڑا معصوم سا انسان ہے. تو ان کی مہربانی ہے جی, وہ بھی بہت پیار کرتے ہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے ایک نا شخص نے کہا تھا, میرا بڑا پیارا بھائی ہے, اس نے کہا تھا ایک سوال کرنا ہے آپ نے تحسین صاحبہ سے کہ رجب بٹ کی شادی پہ جتنے بھی آرٹسٹ گنگنانے کے لیے گئے, کیا وہ خود سے چلے گئے یا ان کو بلایا گیا تھا؟ نہیں جی, ہم تو دعوت پہ گئے تھے. اچھا. اور 2 دفعہ گئے ہیں, 2 کیونکہ ہمارے ایونٹ تھے, ایک غزل کے گھر تھا, ایک وہ ملک صاحب ہیں ان کے گھر تھا, ایک اور ایونٹ تھا ان کے گھر کا. یہ 3 ایونٹ تھے. اور ایک جو ایونٹ تھا وہ کیونکہ میں نے نہیں کیا, وہ شاید آصف سنتو بھائی تھے. جی جی. ہاں, باقی سارے ایونٹ میں نے کیا, اور پراپر انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی, ہر چیز, سارے معاملات ہوئے تھے, میں خود نہیں گئی تھی. اچھا, تو کیا پیار محبت میں آپ نے ریٹ کم کیا یا پورے چارج کیے پیسے آپ نے؟ نہیں, زیادہ پیسے دیے انہوں نے. یعنی جتنے نارملی چارج کرتے ہیں اس سے زیادہ تھے, کیونکہ وہ رجب بٹ ہے اس وقت, وہ سٹار ہے, تو مطلب پیسے تو زیادہ لینے چاہیے. اور اس کے علاوہ وہاں پہ دیکھنے میں آیا کوئی ڈالر لٹا رہا ہے, کوئی پیسے, کوئی کرنسی لٹا رہا ہے, کوئی پیسے لٹا رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, جس کا جو من کر رہا تھا وہ کر رہا ہے. جی بالکل. ایک 2 کچھ مہمان ان کے باہر سے آئے تھے جاپان سے, تو وہ اتنی اچھی اور اتنے مطلب ان کے پیار کرنے والے تھے, ان کے فین تھے وہ. اور وہ آئے ہیں, اور کیمرہ اس وقت بند ہوتا تھا جب وہ آتے تھے, جب وہ بند ہوتا تھا کیمرہ, اور انہوں نے ماسک لگائے ہوتے تھے, اور کیمرہ بند میں وہ میں آپ کو مطلب بتا نہیں سکتی کہ وہ کتنی پیمنٹ تھی, کتنے پیسے انہوں نے پھینکے. تقریباً 15 منٹ میں وہ پیسے, میں کہ کتنے پیسے ہوں گے کہ 15 منٹ میں ان کے پاس اتنے بیگز تھے, اور صرف ان کے ساتھ ان کا کوئی رشتہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں, صرف فین ہے ان کے رجب بٹ کے. جی. اور 15 منٹ میں انہوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ پھینک دی تھی کہ آپ کی سوچ ہوگی. پاکستانی کرنسی تھی؟ جی پاکستانی تھی, میرے خیال میں انہوں نے چینج کروا لی ہوگی ادھر آ کے, لیکن ان کے دوسرے پیسے نکال کے جو رجب کے دوستوں نے پھینکے, ان کی فیملی نے پھینکے, جتنے بھی سارے لوگ تھے ان کے الگ سے پیسے تھے, یہ الگ سے پیسے تھے جو جاپان سے آئی تھی. اور انہوں نے ہمارے 3 ایونٹ سنے ہیں, اور تینوں میں انہوں نے کمال کر دیے. یعنی وہ مخصوص جو رجب بٹ کی فیملی کی شادی کے اندر, رجب بٹ کی شادی کے اندر جو لوگ مخصوص آئے تھے جاپان سے, ان کی بار کیمرہ بند ہوتا تھا, نہ کوئی ویڈیو بنتی تھی, کچھ نہیں بنتا تھا, ان کے چہروں پہ بھی ماسک ہوتا تھا, اور وہ پوری بارات, پورے ولیمے, پوری مہندی پہ اتنے پیسے نہیں لٹائے گئے جتنے انہوں نے 15 منٹ کے اوپر لٹائے. جی ایسے ہی. اور وہ آپ کے اوپر ہی لٹائے گئے؟ جی بالکل. جب سنتو بھائی آئے ہیں جس دن, اس دن گیدرنگ بہت زیادہ تھی, لڑکوں کی زیادہ تھی. مسٹر پتلو بھی آئے تھے؟ ہاں پتلو بھی آئے, لیکن وہ لیڈیز بھی تھی اور جینٹس بھی تھے.
وہ الگ سے ہی آتے تھے, ان کے ساتھ بہت زیادہ سکورٹی وغیرہ ہوتی تھی, اور وہ آتے تھے اس طرح آتے تھے, اس طرح چلے جاتے تھے. 15-20 منٹ, کوئی کھانا نہیں کھانا, کوئی کچھ نہیں کرنا انہوں نے. باقی اگر وہ لوگ ہیں تو وہ ان لوگوں کے اندر وہ ٹھہرتے نہیں تھے, وہ رجب کے گھر چلے جاتے تھے. 15 سے 20 منٹ ہر ایونٹ میں آتے تھے. اس دن وہ نہیں آئے جس دن آصف سنتو بھائی تھے, کیونکہ اس دن لڑکے بہت زیادہ رش بہت زیادہ تھا. رش بہت زیادہ تھا, اور ان کو شاید کوئی ایسے معاملات تھے ان کے. اچھا, یہ رجب کے فینس تھے جی. اب آپ کے اوپر پیسے لٹائے, کوئی تھوڑا بہت ایک راؤنڈ فگر ہمیں دے دے تاکہ آئیڈیا ہو جائے. سنا کروڑوں میں وہ پیسے لٹائے, ہاں جی ایسے ہی, کروڑوں روپے لٹا دیے جی ایسے ہی ہے ایک نائٹ میں, اور یہ 15 صرف منٹ کے ہاں اندر. جی, یہ صرف میں اپنی پیمنٹ بتا رہی ہوں. انہوں نے تو گفٹ بہت زیادہ دیے ہیں, بہت سارے تحفے طوائف تھے جو میں بتا نہیں سکتی کہ جو انہوں نے دیے ہیں. اور ان کے پیار کا کوئی ایسا عالم تھا کہ انہوں نے رجب بھائی کے گھر خود ہی وہ کھانا بنا رہے ہیں, خود ہی, بہت زیادہ وہ ان لمیٹڈ امیر تھے وہ لوگ, اور خود ہی کھانا کھا رہے ہیں, خود ہی کھانا بنا رہے ہیں. کسی کو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں پانی دینا, ایسے لگ رہے تھے کہ کر دے جی یا. ہاں. اچھا مجھے بتائیے گا, وہاں پہ جس دن سنتو کا ایونٹ تھا, سنتو صاحب وہاں پہ آئے تھے, انہوں نے گنگنایا, اور وہاں پہ مسٹر پتلو بھی پیسے لٹا رہے تھے, ڈکی بھائی بھی وہاں پہ شادی میں بڑا آگے تھے. تو ان دونوں کا کردار کیا تھا شادی کے اندر, اس کے اوپر تھوڑا یہ سا. دوست ہیں رجب بھائی کے, اور دوست تو ہیں, لیکن اس دن جس طرح وہاں پہ پولیس آ گئی تھی, پھر ڈکی بھائی کو ہم نے دیکھا آگے ہو کے فون پہ لگے ہیں, معاملات حل کروا رہے ہیں, یہ کر رہے وہ کر رہے. تو اس کے اوپر مجھے بتائیے گا وہ معاملہ پیش کہاں پہ آیا تھا, بندوق کا معاملہ تھا, شیر کا تھا, یا کیا تھا؟ یہ تو تیسرے دن یہ واقعہ ہوا ہے نا, شیر والا اور سارا دوسرے. یہ اس دن کوئی ایسا واقعہ نہیں اٹھا, کیونکہ باہر سے اتنے لوگ آ گئے تھے کہ ان کو اس وجہ سے مسائل بنے ہیں. اس دن کوئی ایسا معاملات نہیں تھا. اچھا, مسٹر پتلو شادی کے کتنے دن آئے وہاں پہ, کیا ایک ہی دن؟ میرے خیال میں اسی دن آئے ہیں, اور ایک دن پہلے آئے ہیں, اور وہ شادی دیکھ کے میرے خیال میں اسی وقت چلے گئے تھے. ولیمے کی رات آئے؟ نہیں, ولیمے کی رات مہندی پہ آئے؟ نہیں, مہندی پہ آئے تھے صرف. مہندی پہ نہ بارات پہ تھے اور نہ ولیمے پہ تھے, صرف مہندی والی رات. تو سننے میں آیا کہ مسٹر پتلو کی بھی ایک ٹک ٹاک دیکھا, پیسوں کی تیاری اور یہ وہ سارے معاملات, جی بڑے تیاری کے ساتھ. بالکل, انہوں نے بڑے پیسے پھینکے, اور یہ بڑی ایک جیدار بات ہوتی ہے اپنے دوستوں کی خوشیوں میں ایسے شامل ہونا. لیکن سارے لوگ کہتے تھے یہی کہ انہوں نے مطلب سارے پیسے جو ہے والوں کو نے دیے, لوگوں کے دیے. اللہ نے ان کے اوپر بہت بڑی عطا کی ہے کہ آپ سب آرٹسٹوں کو دیکھیں گے, عابد بھائی کو دیکھیں, اجاز بھائی کو دیکھیں. آپ جب ان کے ایونٹ دیکھتے ہیں تو ان کے اندر وہ حرفلی نہیں ہوتی, یار بچوں کو ایسے کر لو, یہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں یہ دیکھا ہوگا کہ اجاز بھائی کہہ رہے ہیں بچے پناہ کرو پیسے پٹ دینے پہ. عابد بھائی نے کبھی نہیں, ان کو تو ہوش بھی نہیں ہوتی ہے, یہ اپنے کام میں ایسے گم ہوتے ہیں. ہاں, یہ ان آرٹسٹوں جن کے ساتھ آپ کی بہت زیادہ ہے, ان کو تو یہ چیزیں پتہ نہیں, لیکن دوسرے قوالوں میں بڑے زیادہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں, جب سم ٹائم یہ ٹک ٹاک سوشل میڈیا ایک ایسی چیز ہے, یہ سب کچھ آگے لے آتی ہے. تو ویڈیوز بن جاتی ہیں نا جب وہ سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, تو وہاں پہ دیکھ کے لوگ جو ہے وہ مذاق بناتے ہیں. تو پھر اس حوالے سے میں نے سوال کیا تھا. پھر میں اسی سوال پہ آؤں گا کہ آپ کو اس مشکل کا سامنا کرنا پڑا کہ پیسے بہت زیادہ آ گئے, لیکن بیچ میں سے کوئی اور بھی اٹھا کے ساتھ لے گئے. بہت لوگ تھے, بہت زیادہ, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ بہت کوآپریٹ کیا ہے. انہوں نے بہت لوگوں کو کہا جی پیچھے ہٹ جائیں, جیسے فیملی کی طرح. انہوں نے سنا ہی ایسے کہ جیسے ہماری بیٹی ایک پرفارم کر رہی ہے اور کوئی بندہ ہمیں تنگ نہ کرے, اس طرح ان کا رسپانس تھا. اچھا, ایک چیز آپ نے حلفاً سچ بتانی ہے, ٹھیک ہے. رجب بٹ کی شادی کے اندر جتنے دن بھی آپ نے پرفارم کیا, جتنے بھی آپ کو پیسے ہوئے, میں اماؤنٹ نہیں پوچھوں گا, لیکن بیچ میں سے کوئی ایک نوٹ بھی نکلی نکلا نہیں؟ یعنی لاکھوں ہوں, کروڑوں ہوں, یا جتنے بھی پیسے ہوئے, ایک نوٹ نہیں نکلا نکلی. سوشل میڈیا پہ بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ جعلی نوٹ لٹا. ہماری شادی جس پہ ہم نے پرفارم کیا, ایک نوٹ نہیں نکلی نکلا. 2-3 دن ہو گئے ہم نے ایک ایونٹ کیا, اس میں کچھ نوٹ نکلی نکلے ہیں. یعنی ایسے ہوتا ہے. ہاں, لوگ کرتے ہیں, ایسے لوگ کرتے ہیں. ہم کسی ایونٹ کو اسپیشلی ٹارگٹ نہیں کریں گے, لیکن ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو 1000 کے, 500 کے یا $100 کے نہیں جی, ادھر سے ایک نوٹ بھی نہیں نکلی نکلا. لیکن کبھی کسی ایونٹ پہ آپ کے ساتھ ہوا جو آپ بتا رہے تھے؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے, لیکن نارملی ایسا نہیں ہوتا. بڑی اماؤنٹ میں ہوتا ہے یا بس تھوڑے بہت؟ 10 والا تو ابھی نکلی نکلا نہیں. تو 500, 1000 اور 100 پہ یہ بازی کھیلی جاتی ہے. ہاں جی, ہاں جی, ایسے. ٹھیک ہے, بڑا بھی نقصان ہو جاتا ہے سم ٹائم ایسے, اس لیے ایسے لوگ
جو ایسا کام کرتے ہیں ذرا باز رہیں جناب, بڑی محنت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بہت ٹرینر والے لوگ ہیں, ٹریننگ ہے ان کی بہت زیادہ, وہ چیک کرتے ہیں پہلے, اس لیے ہمارے ساتھ بہت کم کے معاملات ہوتے ہیں. ان کو شاباش دے ہو پڑے. اچھا, آپ نے ٹریننگ والے لوگوں کی بات کی نا تو مجھے رانا صاحب کی پکچر سے آنا شروع ہوگی. رانا صاحب بریک آدمی ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا, سم ٹائم ایسے ہوتا ہے بڑے زوروں شوروں سے کال کی جاتی ہے, ایونٹ بک کیا جاتا ہے, کہا تسی ضرور آنا, پیمنٹ کتنی, پیمنٹ بتا دی, چاہے زیادہ بھی بتا دی, انہوں نے کہنا کوئی گل نہیں تسی آنا ہے, جی ٹھیک ہے نا, اور ایونٹ والے دن غائب, پیمنٹ بھی مار لی. ایسا کبھی کوئی سین ہوا؟ نہیں, ایسے آج تک نہیں ہوا, لیکن تھوڑے دن پہلے ایک ایونٹ تھا ہمارا, تو ان کی نا ایک دن پہلے کال آ گئی, تو اگلے دن ایونٹ تھا, تو ہم نے یہ سوچا کہ ایسے تو ہوتا ہی نہیں ہے, تقریباً جب شادی ارینج کی جاتی ہے تو 1 ماہ پہلے یا ایسا ہوتا ہے, ہمیں لوگ 1-2 ماہ پہلے بک کر لیتے ہیں. یہ کیسی شادی ہے کہ کل شادی ہے اور آج ہم یہ بک کر رہے ہیں. اسلام آباد کی طرف شو تھا یہ, تو تھوڑا سا نا ہم پریشان ہوئے, لیکن انہوں نے کہا کہ کچھ اور معاملات تھے, ساؤنڈ وغیرہ کی جیسے باتیں تھیں, تو رانا صاحب نے کہا کہ ہم کروا دیتے ہیں ساؤنڈ وغیرہ کا بھی. ساؤنڈ پہلے چلا گیا. ساؤنڈ جب گیا تو اس سے تھوڑا سا میں نے یہ سوچا کہ جو اتنی لوز پارٹی ہوتی ہے نا, وہ ساؤنڈ کا نہیں کہتی کہ آپ ساؤنڈ لگوا دیں, کیونکہ ان کے ساتھ تو کوئی اور ہی ان کے معاملات ہوتے ہیں. تو جب ساؤنڈ گیا تو پھر میں مطمئن ہوئی, اور آپ یقین کریں کہ انہوں نے اتنا اچھا سنا, ہمیں اتنا اچھا سنا کہ بہت بڑے جیدار والے لوگ تھے, اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے سنا, کوئی فضول بندہ اس میں ہے ہی نہیں, بدمزگی نہیں ہاں ہوئی, بڑے ڈسپلن والے لوگ تھے, اور بڑا خوبصورت سنا انہوں نے. اچھا, رجب بٹ کے حوالے سے میں مزید بھی گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ آج کل بڑے ٹرینڈنگ میں ہے وہ. ڈکی بھائی کے ساتھ لڑائی ہوگی اب رجب بٹ صاحب کی, کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے ایک کہہ لیں کہ کورس لانچ کیا تھا, اس کورس کی وجہ سے پھر آپس میں نہیں بنی, گٹ مٹ ہوئی. ندیم نانی والا, رجب بٹ اور ڈکی بھائی, ان تینوں کی آپس میں مجھے یہ تو پتا ہے کہ ان کا کچھ اکٹھا پلان تھا, لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کیا معاملات ہوئے. آپ کی کبھی ان سے اس بارے بات نہیں ہوئی؟ نہیں, میری ایسی کوئی نہیں. میرا بس ان کی جو والدہ ہیں وہ ایسے ہے کہ گھر پہ ہماری بات ہوتی ہے, گھر کی چیزوں پہ بات ہوتی ہے, جیسے وہ فلانا یہ گھر کے معاملات یہ ہیں, یا ایسی باتیں. رجب کے بارے میں کیونکہ اتنی باتیں نہیں کرتی, کیونکہ اس سوشل میڈیا میں خود بہت کم دیکھتی ہوں اس کو. اچھا, جب کسی بھی شخص کا رشتہ ہو رہا ہوتا ہے نا, اس کی ماں سب سے زیادہ فوکسڈ ہوتی ہے لڑکی کے لیے, بالکل, کہ کڑی کنجدی ہونی چاہیے, نوک جوک چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. بالکل. تو رجب بٹ کا جب رشتہ تلاش کیا تو کس نے کیا؟ اگر ماتا جی نے کیا ان کی, تو انہوں نے کتنا فوکس کیا, کیسے رشتہ ڈھونڈا, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اصل میں جب یہ رشتہ ہوا تھا تو ایمان کی طرف سے یہ رشتہ آیا. اچھا. تو انہوں نے کہا جی کہ اس وقت رجب کا سٹارٹ تھا, بالکل وہ ابھی نیا نیا تھا. انہوں نے بھیجا رشتہ, اور ماں جی بڑی اچھی ظرف کی ہیں, تو جو ایمان ہے ان کے والد صاحب نہیں ہیں. اچھا. تو آگے سے رجب کی امی نے کہا کہ آپ کی مہربانی ہے, جو بیٹی دے رہا ہے اس سے بڑی کوئی بات ہے ہی نہیں. تو انہوں نے ایک چیز بھی نہیں ان کے گھر سے لی, جہیز نہیں لیا, بالکل کوئی چیز نہیں لی. اور آپ اگر ایمان کا کمرہ دیکھیں تو ایسے جیسے محل ہے. اور میں جب جاتی ہوں تو ایمان کو اتنا بھی نہیں وہ کرنے دیتے کہ کسی کو پانی پلا دیا جائے, ایسے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. میرے خیال میں ہم اپنی بچیوں کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ پانی دے دینا, یا ایسے نہیں. ایمان بالکل آرام سے, اور ہر چیز اس کو ٹائم سے ملتی ہے, ناشتہ کھانا ہر چیز, فروٹس ان کے آگے ہوتے ہیں کہ آپ بیٹھ کے کھاؤ. اور اتنا زیادہ, کیونکہ ماں جی کہتی ہے یہ ذرا کمزور ہے, تو اس کی صحت کا بھی اتنا خیال رکھتی ہیں. وہ بہت بڑے ظرف کی عورت ہے. کیا ان کی لو میرج تھی؟ یہ اس چیز کا مجھے نہیں پتا, لیکن میرے خیال میں نہیں, یہ ارینج میرج تھی. ہاں, ارینج میرج تھی. تو رشتہ ایمان کی طرف سے جب آیا جی, تو ڈائریکٹ ماتا جی کو آیا یا رجب کو اپروچ کیا گیا؟ نہیں, ماں جی کے پاس آیا رشتہ. ماں جی کو اپروچ کیا انہوں نے, جی, یعنی تھرو پراپر چینل آئے ہیں, بالکل کوئی بدمزگی نہ ہو کسی قسم کی, ایک جیسا ہمارا کلچر ہے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کی جاتی ہیں. جی, اور رجب بھی بڑا ٹھہراؤ والا انسان ہے, اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو کراس کرتا ہے یا نہیں. وہ زیادہ یہی کوشش کرتا ہے کہ جو میری ماں کرے گی وہ زیادہ بیسٹ ہے. رجب کے قریبی دوستوں کا سب سے زیادہ قریبی دوست کون ہے جس کو وہ جینوئن اپنا بھائی مانتا ہے؟ حیدر شاہ جو ہے,
اور ڈوگر ہے مان کو ڈوگر۔ زیادہ، ہاں جی۔ اور ان میں سے کسی کو نہیں؟ ڈکی بھائی، ندیم نانی والا؟ نہیں، ان کے ساتھ جیسے وہ کمرشل، کیونکہ ان کا بزنس ایک ہے تو اس میں ایک دوسرے کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے ان کو، جیسے کنٹینٹ نکالنے کے لیے یہ تھوڑا بہت ایسے کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن ان کے ساتھ جو رشتہ ہے میں سمجھتی ہوں بھائیوں والا، وہ حیدر شاہ اور ڈوگر کا ہے، مان ڈوگر کا ہے۔ جی جی یہ پچھلے دنوں لڑائی بھی ہوئی تھی ایک مان ڈوگر کے شانہ بشانہ رجب بٹ جو ہے وہ جی کھڑے تھے۔ جی بالکل، آپ نے اگر ویڈیو دیکھی ہوئی تو وہ ایسے کھڑا ہے اور رجب نے اس کو کہا کہ نہیں ایسے پریشان ہے، اس نے اس کا چہرہ پکڑ کے اوپر کیا ہے کہ تو کیوں پریشان ہوتا ہے، میں تیرے نال۔ ہاں میں تیرے نال، ایسے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، گھر میں بے انتہا خوشی ہو اور اچانک صرف ماتم بچ جائے تو اس سے بڑا مایوسی ہوتی ہے، دل بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اب اتنی خوشیاں شادی کی منائی اور اوپر سے جب ولیمہ آیا تو وہ شیر والا کیس بن گیا، بالکل بالکل، کوئی اس طرح کا مطلب پکڑ کے جیل لے جایا گیا رجب جی کو، جی جی۔ تو اس سے گھر میں ایک بڑی پریشانی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ آپ وہاں پہ اگر موجود تھی، کوئی صورتحال اس وقت کی بتائیں کیا؟ بہت پریشان تھے وہ، کیونکہ ان کی خوشیوں کا وقت تھا وہ، اور لوگوں کو بھی ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ گھر میں تھے اس وقت؟ میں اس وقت گھر پہ نہیں، کہ یہ کہ صبح صبح کا ٹائم تھا جب پولیس آئی تھی۔ تو رجب کے جیل جانے کے بعد آپ ان کے گھر گئے؟ جی، اس کے بعد میری اماں جی سے بات ہوئی ان کی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ مسائل بن گئے ہیں، تو پھر اس کے بعد میں گئی۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری قوم کا ایک سرمایہ ہے، وہ لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں، تو لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ کنٹینٹ میں یا بچوں کے بارے میں یہ کوئی اچھی چیزیں نہیں ہو رہی، یہ رجب کو بھی ٹھیک کر لینی چاہیے۔ اور جو اتنے زیادہ دشمن اس کے کھڑے ہو گئے ہیں، میرے خیال میں ان لوگوں کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نکل رہی ہے ہمارے پاکستان سے تو اس کو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس کو فیور دینی چاہیے، لیکن ہمارے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں اب شادی کا ٹائم تھا اور لوگ پولیس لے کے آ گئے، شیر دیے گئے ہیں۔ اگر وہ ایسی چیز تھی، اگر آپ ولاگ میں دیکھیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا لائسنس ہوتا ہے مجھے وہ دے دو، وہ ساری پراپر چیزیں وہ کہہ رہا ہے۔ تو اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ہی ایسے، اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں اس کو اور ایسے کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بہتر نہیں ہے۔ اور اس کو بھی اگر کچھ چیزیں غلط ہیں تو وہ اس کو بھی نہیں کرنی چاہیے میرے خیال۔ اچھا یہ بتائیے گا، یہ کہا جاتا ہے کہ ڈاؤن فال تب شروع ہوا جب انہوں نے صحیح انکم اپنی سوشل میڈیا کے اوپر بتا دی۔ جی اس بات میں کچھ صداقت ہے کہ لوگ اس کے پیچھے پھر اس کے بعد پڑ گئے، اسے ڈاؤن کرنے کی کوشش کرنے نہیں، لگے؟ میرے خیال میں یہ بات نہیں ہے، وہ یہ بتا ہی نہیں سکتا اور نہ وہ ریل میں بتاتا ہے کہ کیا کرتا ہے۔ اور ریسنٹلی یہ جو ایک پرفیوم لانچ کیا انہوں نے، ہاں اس کے اوپر بھی بڑی کنٹروورسی 295 سی بالکل کے بالکل۔ حوالے سے، تو آپ اس پہ کیا کہیں گی؟ رجب بٹ کیا انٹینشنلی یہ سب کچھ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں اس نے سوچا نہیں ہوتا کہ یہ ایسے ہو جائے گا، ہو جاتا ہے ویسے، اس سے غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، لیکن اس نے یہ پراپر کوئی سوچا نہیں ہوتا کہ یہ کام کروں گا تو ایسے ہو جائے گا۔ وہ بس کام کر دیتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی کام کرتا ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے اتنی وہ بحث نہیں کرتا یا اتنی اس میں نہیں چلا جاتا کہ اس کا کیا، اس کے بینیفٹس کیا ہوں گے یا اس کا کیا ہوگا، یہ ایسے نہیں وہ کرتا، وہ جلدی جلدی میں سارے کام کر دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہ پرفیوم کا بھی ہو گیا، پراپر اس نے سوچا نہیں تھا یہ کہ یہ ہوگا، لیکن اب اس کا ایشو بن گیا ہے۔ تو میں تو پھر دوبارہ یہ کہتی ہوں کہ اگر ایسی چیزیں ہیں بھی تو بندہ بیٹھ کے آرام سے اس کو ڈسکس کرے، ہر بندہ ہی وہ بھی لوگوں کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ معاملات بن رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ایک سٹار ہے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ مجھے بچے دیکھ رہے ہیں، مجھے بڑے دیکھ رہے ہیں، یا مجھے ہر مسلک کا بندہ دیکھ رہا ہے، تو میں ہر بندے کو دیکھ کے پھر بات کروں، یہ زیادہ میرے خیال میں بیسٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اس معاملے میں پھر اس کے ساتھ ان سے بات کریں گی، ان کے ساتھ؟ بالکل میں کروں گی اور میں کرتی بھی ہوں، لیکن ہر بندہ اپنی اپنی سوچ کا مالک ہے۔ کئی چیزیں ان کی اماں بھی ان سے ڈسکس نہیں کرتی، وہ باتیں نہیں کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں ان کا کام ہے، اس کو زیادہ پتہ ہے اس چیز کا، تو پھر ہم وہ یا میرے ساتھ بات کر لیتی یا میں ان کے ساتھ بات کر لیتی ہوں، وہ بھی کافی چیزوں میں چپ رہتی ہیں۔ ایک حد تک کر سکتا ہے انسان، جی اس بالکل، سے آگے ایسے نہیں ہی بڑھ ایسے۔ سکتا۔ بالکل آپ نے درست کہا۔ تو بہت شکریہ جی تحسین صاحبہ، آپ ہمارے شو کے اندر آئے، 4 چاند لگائے آپ نے۔ مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ ان دا شو، بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے۔ شاد رہیں، آباد رہیں اور اپنے گلے سے یوں ہی سروں کو ہوا میں بکھیرتے رہیں۔ بس یہ آج جس مٹی میں آئے ہیں، جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، یہ اسی کی تاثیر ہے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، بڑے آرٹسٹ ہونے کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ انسان ہمیشہ عاجز رہتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ کے آنے کا بہت بہت شکریہ۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے ہمیں دے اجازت، انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے ہوگی ملاقات۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ.